बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है क्योंकि दुनिया की उस पर नज़र पड़ती है, लेकिन अपना दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह ताला की नज़र होती है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन करेंगे उससे पहले लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है क्योंकि इस वक्त दफातर या कारोबार में जाने के जो है वो वक्त है। आप लोग अपने अपने तैयारी कर रहे होंगे। एहतियात से ड्राइविंग करें, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। जिन टॉपिक्स पर आज प्रोग्राम जायज़ा में डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट में तारीख साज समाअत तारीख साज अंदाज में, जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरे अमरीका पर भी बात की जाएगी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत हुई है वो तारीख साज है। पहली दफ़ा टीवी पर जो है वो लाइव दिखाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो है वो प्रोटोकॉल लेने से भी इनकार कर दिया। किस तरीके से कल की समाअत को देख रहे हैं सर? देखें, ये एक नई रवायत कायम होने जा रही है और एक इज्तिमाइयत का तस्वर जो है वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि जी इससे पहले कभी अदलिया के अंदर तकसीम देखने नहीं आई थी। समझता हूँ कि नए चीफ जस्टिस काजी वो जो एक दराड़ पैदा हुई थी वो खत्म की है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को लाकर बैठाया। और ये केस बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि इससे पहले तअस्सुर ये था कि साबका चीफ जस्टिस कुछ मामलात में बाइस नजर आए थे और हमेशा जो उम्र अदालती फैसले होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया बने हैं और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम का के बल के हवाले पाकिस्तान की अदालतों की सिर्फ देखते थे और सिर्फ अब्दुल साहब की बुनियाद पर फैसले किए थे, बल्कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अवाम के लिए एक रहनुमाई का फरीजा भी सर अंजाम दिया था। मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज की समाअत से एक इत्मीनान हुआ है, एक पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आया है कि अब जब बड़े इश्यूज पे बड़ी अदालत के तमाम जजेस बैठ के फैसला करेंगे तो यकीनन ये फैसले कौम को भी मंजूर होंगे और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया भी बनेंगे। जी बिल्कुल सर। और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये जो कहा गया कि अस खुद नोटिस के इख्तियारात नहीं रखना चाहता, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये एक बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े शख्स की अलामत है। वैसे तो वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और इससे पहले मैंने खुद देखा है कि वो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट पैदल चल के भी आते थे। इसका मतलब उनकी बात बड़ी नहीं है बल्कि उनका काम बड़ा है और वो एक अच्छी रवायत उन्होंने कायम की है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारी इस्लामी तारीख में देखें तो जजेस की एक कदरों मंजिलत हमेशा मौजूद रही है और काजी फायज ईसा ने जो रवायात कायम करना शुरू की है यकीनन ये बाकी जजेस के लिए भी मशले रहा होगी। और जैसे उमर को कहा है कि हमेशा जब अदलिया पे मुश्किल होता है और पाकिस्तान का मीडिया अपनी अदालतों की पुष्ट पर खड़ा हुआ है, इसलिए कि जो जिंदा मुआशरे होते हैं वो जो इंसाफ की बुनियाद पर कायम रहते हैं और पाकिस्तान की अदलिया ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम की रहनुमाई की है। तो जस्टिस से काजी ईसा साहब से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। और एक अहम बात जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज की समाअत में की है, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ यही काम नहीं कर रहे, मुझे 57,000 और केसेस भी देखने हैं। देखिए, एक तअस्सुर बन गया था कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा में ज्यादातर केसेस वही सुनने में आ रहे थे जिनका जो सियासी केसेस थे, लेकिन आम आदमी को इंसाफ की फराहमी उस तरह मुमकिन नहीं हो पा रही थी जिस तरह की लोगों को तवक्कुआत थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक अहम बात की है कि 57,000 केसेस और भी मौजूद है, मुझे काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अदालतों पे जो पाकिस्तान की अवाम का एतमाद बहाल हुआ है और यही एतमाद जो है पाकिस्तान की अदालत उस्मा की असल ताकत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सलमान गनी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जो हैं वो इस वक्त सजाद मीर साहब भी जो है वो रास्ते में, क्योंकि इस रास्ते में है क्योंकि बारिश जो है वो लाहौर में जो है वो बड़ी तूफ़ानी हो रही है। रात से ही जो काफ़ी देर मुसलसल ट्रैफिक जैम भी है कई जगहों पर।
جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی مشکل بھی آ رہی ہے، اور راستے میں اس لیے ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر بھی لیا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے جو کل تاریخ ساز انداز سماعت ہوئی، اور وہ بھی تاریخ ساز انداز میں، کیونکہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر براہ راست فل کورٹ بینچ کی جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ناظرین کو دیکھنے کا موقع ملا. تو اسی حوالے سے جو سلمان غنی صاحب بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے کہ یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے. اور جو ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے پوائنٹ کی نشاندہی کی وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ محترم چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو اسٹیٹمنٹ کہا کہ میں نے صرف یہ مقدمات نہیں اور 57,000 اور بھی مقدمات دیکھنے. سلمان غنی صاحب سر جس طرح آپ بات کریں بالکل درست کہا آپ نے کہ انہوں نے جو ہے وہ دیگر جو کیسز ہیں ان کی بھی نشاندہی کی. انہوں نے کل جو ہے وہ پروٹوکول لینے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا. یہ ایک اچھا سائن ہے سر. دیکھیں بلا شبہ یہ ایک اچھا سائن ہے، اور سادگی ہماری سنت ہے، ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ سادگی جو ہوتی ہے یہ طاقت ہے، یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے پہلے میں خود اس بات کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں کہ بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتے تھے، اور گزشتہ روز ان کے آنے کا جو انداز تھا وہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے. دیکھیں بڑے منصب پہ بیٹھ کے پروٹوکول کے ساتھ وہ ناگزیر نہیں ہوتے. بڑے منصب پہ بیٹھ کے خاص طور پہ جب عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ہو تو اس طرح کے منصب پہ بیٹھ کے بڑا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ماضی کے اندر پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آیا یا پاکستان کی سیاسی قیادتوں کو پابند کیا گیا ہے، سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو پاکستان کی عدالتوں نے ان کا نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ عدل انصاف کی فراہمی میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ روز کی سماعت کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس سے ایک اطمینان آیا ہے پاکستانی قوم کے اندر، کیونکہ پاکستانی قوم کے اندر ایک تشویش تھی، پاکستان کے سیاسی حلقوں میں ایک تشویش تھی، ایک تاثر ابھر رہا تھا کہ شاید پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں تقسیم ہے. اور یہ جو اجتماعیت کا تصور ہے کہ جب پاکستان کے تمام ججز ایک فل کورٹ بیٹھ کے اہم ایشوز پہ سماعت کرے گا تو یقیناً ان فیصلوں کو قوم کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد نہ صرف پاکستان کی بقا اور سلامتی بلکہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل کے تسلسل اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی تحفظ کے حوالے سے قوم کے اندر ایک اطمینان کی لہر پیدا ہوئی ہے. اور قوم کے اندر پیدا شدہ اس اطمینان کی لہر کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. دیکھیں عمر ہم جب استحکام کی بات کرتے ہیں تو معاشی معیشت جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور معاشی حوالے سے آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اپنا ایک مثبت رول ادا کرے. اور پاکستان کی سیاست میں دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہمیں اچھی روایات بھی قائم ہوئی تھی، لیکن قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر سیاسی قیادت میں ایسے لوگ شامل ہیں جو قوم کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی بجائے اپنے طرز عمل سے ایک انتشار اور خلفشار کا ذریعہ بنتے ہیں. اور قوم کے اندر اور ملک کے اندر جب انتشار اور خلفشار کی فضا پیدا ہوتی ہے تو یہ براہ راست ملک کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نئی صورتحال کے اندر پاکستان کے عدالت عظمیٰ سے ایک بڑے کردار کی توقع ہے، اور یقیناً جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں بڑا اور بنیادی کردار ادا کریں گے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب. سر آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ سجاد میر صاحب بھی ہوں گے، ان سے ہماری ذرا بات کروا دیجیے گا تاکہ ان سے بھی جو ہے وہ ان کی قیمتی رائے جان سکے، کیونکہ ان کا تجزیہ بھی جو ہے وہ بڑا زبردست خوبصورت جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان میں. پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے بھی بات ہو، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات ہو، تو ان کا ایک اپنا منفرد اور دلچسپ اور جو حقائق پر دلائل کے ساتھ جو مبنی ایک تجزیہ کرتے. تو سجاد میر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سر جی میں سن رہا ہوں. جی سر کیسے دیکھ رہے ہیں کل کی عدالتی کارروائی کو؟ پہلا دن تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ محترم جناب کا، اور انہوں نے جس طریقے سے فل کورٹ کی سماعت کی اور پھر وہ ٹی وی پر براہ راست جو ہے وہ دکھائی گئی پہلی دفعہ پاکستان میں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یقینی یہ ایک بہت خوشگوار منظر تھا. ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عدالتوں کی کارروائی سنتے ہوئے کئی برس کے بعد میں سن رہا تھا، کوئی 8-10 برس کے بعد تو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا تھا. پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے ججوں کی جو گفتگو ہوتی ہے، جو ہمیں رپورٹ ہوتی ہے، اس میں کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے. اور بہت سے وکیلوں کی گفتگو ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑے وکیل ہیں، وہ جس طرح ان کو بات کرتے دیکھا اور آرگومنٹ کرتے دیکھا اور کراس کویسچننگ میں ان کو گھبرائے ہوئے دیکھا،
اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ قانون کو جو ہم اخباری خبروں میں پڑھتے ہیں وہ بات نہیں ہوتی. وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے وکیل اگر دلائل نہ دیتے ہوں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا دلائل دے رہے ہیں اور ان کی دلائل کی کیا حیثیت ہے. اور ججوں کے بھی ایک طرح کی اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو ایک موقف اختیار کرتے ہیں وہ موقف کیسا ہے اور اس موقف میں کتنی جان ہے. دنیا ایک طرح سے پورا کورٹ روم میں تو پوری قوم نہیں آ سکتی 22 کروڑ لوگ. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ لگا کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں میڈیا نے بھی, خاص طور پر پی ٹی وی نے اس کی کوریج کے لیے جس طرح کیمروں کا استعمال کیا ہے وہ بھی بے مثال تھا. اس نے ایکسپوز کر دیا ہے ہمارے پورے سسٹم کو اور یہ دکھا دیا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں اور اس کو کس انداز سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ جسٹس قائد فائزہ نے پہلے تو اپنی وائف کو ساتھ کھڑا کیا اور میسج دیا کہ یہ دیکھیے ہم یعنی کہ جو آپ نے ٹارگٹ بنایا تھا, مجھے نہیں میری بیوی کو بنایا تھا, ہم ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پیغام دے رہے ہیں کہ جن کو آپ نے ٹارگٹ بنایا تھا وہ قوم کے سامنے جواب دیتے. اور وہاں انہوں نے بہت کمال کا فکرہ کہا اپنی کارروائی کے دوران. انہوں نے کہا جی مجھے نہ بتائیں کہ کورٹ نے کیا فیصلے کیے ہیں, عدالتوں نے تو ماشاء اللہ کے درمیان بھی فیصلے کیے ہیں, میں ان کا پابند نہیں ہوں. میں نے حلف اٹھایا ہے آئین کی پابندی کا, سپریم کورٹ کے ماضی کے فیصلوں کی پابندی کا حلف نہیں اٹھایا جو مارشل لا کے زمانے میں ہم نے کیے ہوئے ہوں گے. اور اس سے بھی پہلے, آئین سے پہلے میں جواب دہ ہوں اللہ کو, اور جو میرے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور جس کے لیے میں جواب دہ ہوں. یہی میری طاقت ہے اور یہی میری قوت ہے. لوگ ہمیں یہ قوم پیسے دیتی ہے اس کے لیے کہ ہم مقدمات کے فیصلے کریں. ہم نے 57,000 مقدمات پینڈنگ ڈالے ہوئے ہیں, انصاف پر ہم اس کو فراہم نہیں کر سکے. ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور پھر جو جس طریقے سے انہوں نے آرگومنٹ دی اور 4-5 ججوں نے جو کراس کویسچننگ کی وکیلوں کو, وکیل جو باہر بیٹھ کے بہت سی باتیں کرتے ہیں وہاں جا کے بہت سارے ایکسپوز بھی ہوئے. ابھی مقدمہ چلے گا تو پتہ چلے گا کون کتنا تیار ہو کے آتا ہے اور کتنا گھیا کے وہاں بات کرتے ہیں اور باہر آ کے بہت بنتے ہیں کہ قانون یہ ہے قانون وہ ہے. وہ یہ تو اتنا ہی قانون جانتے ہیں جتنا کوئی ہم اور آپ جانتے ہوں گے. اتنا کی دلیلیں دے رہے تھے جس طرح کا کوئی میرے جیسا صحافی دے سکتا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی خوشگوار منظر تھا جو ہم نے دیکھا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں سر, آپ کے ایک بڑا خوشگوار منظر بھی تھا. اور اگر بات کی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ ٹی وی پر براہ راست جو ہے وہ ساری سماعت دکھائی گئی, فل کورٹ تھا اور وکیل جو ہے وہ دلائل دے رہے تھے. بالکل یہاں پر اگر دیکھی جائے تو ایک بڑی ہی تاریخ ساز دن تھا کل پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی جائے. اور جسٹس قاضی فائزیسا محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پہلے دن ہی جو ہے وہ انہوں نے بڑے ہی اہم باتیں جو کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ پروٹوکول لینے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی ایک ڈٹرمنیشن دکھائی دی کہ جو ہے وہ عوام کے جو کیسز جو سائلین کے ہیں وہ اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس حوالے سے کہا بھی کہ صرف یہ کیس نہیں کرنا, باقی جو ہے وہ ان کیسز کو بھی دیکھنا ہے. اس پر مزید بات بھی کریں گے لیکن اس وقت ہو رہا ہے بریک کا. آپ کی سنہری یادوں کے خزانے جو پی ٹی وی نے امانت کی طرح سنبھال کر رکھے ہوئے تھے آ گئے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ ان سب کو آپ جب چاہیں اپنے پیاروں کے ساتھ پھر سے جی سکیں. پی ٹی وی فلکس, ایک ایپ جہاں ملے پی ٹی وی پر چلنے والا آج تک کا ہر پروگرام کئی دلچسپ کیٹیگریز میں. پی ٹی وی فلکس, ڈاؤن لوڈ ناؤ. Relive the golden era of PTV. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت.
पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से काबिज भारतीय अफवाज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों को मावराए अदालत शहादतों, हिरासती तशद्दुद और बिला जवाज गिरफ्तारियों का सामना है। 5 अगस्त 2019 से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पैदा करने से बेहतर था मेरे को 3.5 मरले का प्लॉट खरीद लेते। अगर आप 50 साल भी वो प्लॉट रख ली थी ना तो आज भी उसने 3.5 मरले का ही रहना था। सारे मार दियांगा नहीं लगा अपना फसाना अपनी है कहानी सबको है सुनानी अपनी जुबानी एक है अदकार दूजा बेकार डीजे पे तो है तू वैसे भी चलती फिरती फिल्म ही लगता है। यहाँ मिलेंगे सब रंग हम ऐसे ना दूर जाइए बिल का मैं भी जाना है अंदर तशरीफ लाइए। जी वेलकम बैक। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब अभी आप टेलीफोन पे भी हमारे साथ लाइन पे थे और ऑब्वियसली बारिश बहुत तेज़ और रास्ते में एक तो हम ट्रैफिक जाम कर देते हैं उसमें कुछ हमारा भी कसूर भी होता है कुछ हालात का कसूर भी होता है। जी अच्छा सर कैसे देखते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के दौरे अमेरिका को उसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने पीटीवी का जिक्र किया था कल, यकीनन पीटीवी ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम किया। नहीं मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आज तक कोर्ट की कोई कवरेज नहीं हुई। कुछ काम ऐसे हैं जो पीटीवी ने जब सिर्फ पीटीवी करता था, मसलन स्पोर्ट्स की जो कवरेज थी 9 कैमरों के साथ पीटीवी ने ये शुरू किया और बहुत अच्छी की, यानी कि उसका रिकॉर्ड था। अब असेंबली आप पहली बार कोर्ट की कवरेज कर रहे हो, आसान काम नहीं है। आपने गैलरी में 4 कैमरे फिट किए, 1 कैमरा साहब ने फिट किया और मेरे ख्याल में इतना अच्छा सीन, और वहाँ तो कोई ऐसी गुंजाइश थी नहीं ना कि आपने पहले तय हो कि यहाँ कैमरा लगेगा, यहाँ करेगा, यहाँ वहाँ तो असूल ये होता है कि वहाँ तस्वीर बनाई नहीं जाती। सर अच्छा ये आज ऐसी अच्छी कवरेज थी कि हर आदमी का चेहरा भी नजर आता था और सारे कल लोग ना टीवी देखते रहे हैं सर। हाँ घियाते हुए लोग भी नजर आते थे, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और जब जज बोलता था उसका आता था, उसके साथ नाम भी आता था, यानी ये नहीं था कि आप कहीं भी कौन बोल रहा है, हम तो शक्लें पहचानते नहीं, नाम भी आ जाता था। तो इसके इतनी वो यानी कि कल किसी ने कहा कि यार आज क्रिकेट मैच नहीं हुआ तो अच्छा ही है ये बिल्कुल कमेंट मैंने सुना है। तो सर सलमान गनी से पहले एक कमेंट आपका चाहूंगा पीटीवी के हवाले से, कैसा आप देखते हैं? क्योंकि कल तमाम प्राइवेट मीडिया चैनल्स ने जो दिखाया और पीटीवी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट की समाअत को जो वो कवर किया। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि कवरेज बहुत अच्छी थी और मीर साहब ने जो जिक्र किया ना कि जी पता चल रहा था कि कौन बोल रहा है, उसका नाम साथ आ रहा है,
बल्कि मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँगा कि वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज का भी पता चल रहा था कि जी जी बिल्कुल उनके अंदर भी एक एतमाद था। और इससे पहले भी हम ये जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपोज भी हुए हैं। मसलन बड़े बड़े नाम थे वकला के, उनके पास से कितने दलाइल थे वो भी पता चल गया, क्या दलाइल थे। और जब चीफ साहब ने ये बात कही, मैं मतलब बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इस कोर्ट के सामने या पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं, मैं ऊपर भी जवाब दूँ। और जब ये एक जज्बा या ये एक तड़प पैदा होती है तो वो यकीनन मुल्कों और कौमों के लिए बहुत बेहतर होती है। और आज की सूरत हाल में उमर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का रोल बड़ा है। बिल्कुल एक बड़ी अदालत है, बड़ा जज है, बड़ी समाअत है, बड़े इंसान और है मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अदालत की बड़ी समाअत जो है ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया बननी चाहिए। इसलिए कि हम एक गोमगो की सूरत हाल से दो चार हैं। मुल्की मईशत की ज़ब्बूहाली की वजह से इसके असरात पाकिस्तान के तमाम शोबा जात में हुए हैं। और अदालतों का हमेशा रोल ये रहा था कि जब इस तरह की कैफियत तारी होती थी तो वो अपने फैसलों के ज़रिए मुल्क के अंदर इस्तेहकाम का ज़रिया बनते थे। लेकिन कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि माजी करीब के अंदर हमने ये देखा कि एक दराड़ पैदा हुई। और दराड़ क्यों कर पैदा होती है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होने की बजाय कुछ अपने दोस्तों के यहाँ जवाबदेह होने की कोशिश करते हैं तो उससे फिर नफाक पैदा होता है, उससे इंतशार पैदा होता है जो मुल्कों के लिए अच्छा नहीं होता, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि कल की जो समाअत है ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया भी बनेगी। और कौम के अंदर एक इत्मीनान आया है कि एक शख्स ने अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए 15 जजेस को ला के सामने बैठा दिया है कि ये जो फैसले करेंगे। और मैं समझता हूँ कि किसी ने कहा ना कि ज़बाने भर की निगाहों में मुतबर होंगे, वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जाद मीर साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे में, बहुत अहम दौरा है, आपकी एक अपनी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पे भी, कैसे देख रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब भी करना है, मसले कश्मीर के हवाले से भी जो है वो आगाह करना है कि क्या भारत का जो असल मकरू चेहरा है वो भी दिखाना है। देखें, हम आमतौर पर जो तासुर था वो कीनिया का दौरा करने लगे थे कि क्यों जा रहे हैं, वो ठीक हो, उन्होंने कैंसिल किया कि छोड़ो अभी ठीक है। लेकिन ये ऐसा दौरा है जहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी होना चाहिए सर। और आपको नहीं पता कि इंडिया का जब नुमाइंदा यहाँ आए वो क्या कहे, कैसे कहे, क्यों कर कहे, अमेरिकन के साथ इंटरेक्शन करते हुए क्या बात करे, क्या बात ना करे। और जैसे कि हमारे सेंसिटिव हालात हैं, हम तो अमेरिका के पुराने हलीफ रहे हैं और अब भी हम समझते हैं कि अमेरिका के साथ एक बैलेंस ताल्लुकात, मुतवाज़न ताल्लुकात कायम हो। सर, अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है ये अमेरिका के अंदर है, इसका वहाँ जाके हमें खिताब करना होता है तो वहाँ पूरी दुनिया के लोग आए होते हैं। यानी एक ज़माना था कि हमारा जो डिप्लोमेट वहाँ हुआ करता था वो जो तमाम दुनिया के ब्यूरोक्रेट आया होते, डिप्लोमेट आया होते थे, तो कोई अगर ड्राफ्टिंग करनी होती थी तो हमारा बंदा आके बैठता था, आगा शाही बैठता था, आगा लाली बैठता था, एस के देल भी बैठता था। हमारे टॉप के लोग थे, तकरीर करता था, पत्रस बुखारी तकरीर करता था तो ट्यूनिस के मसले पर तो वो कहता था कि ये कौन है जो हमारी तरह बोल रहा है। उसका मशहूर फिक्रा था कि उन्होंने कहा कि दिस द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। द मोस्ट अनकाइंडेस्ट का लफ्ज जो है ये अंग्रेजी के लिहाज से तो गलत हो गया ना। तो अमरीकियों को क्या पता शेक्सपियर क्या है। उन्होंने एतराज़ कर दिया कि उन्होंने कहा भाई मेरी गलत अंग्रेजी नहीं है, ये शेक्सपियर है। अच्छा, ये था। और जो खिताब करते हुए कहते हैं कि आज मेरी डार्लिंग की तौहीन की गई है और ये डार्लिंग इंग्लिश लैंग्वेज है। और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को मुखातब करके हमारा बंदा कहता था और कि ये उन्होंने ये फ़लाँ जो बात की है वो गलत ज़बान इस्तेमाल की है, वो बात, ये हमारा लेवल था। अब हमारे वज़ीर जो आज़म गए हैं, इनकी एक खूबी है, मैं इनको उस वक्त जानता जब ये आगाज़ कर रहे थे अपनी सियासत का। अच्छा, पुराना यानी ये कोयटे में जब कभी हम लोग जाते थे तो ये इस बात का एहतमाम करते थे कि आए हुए मेहमानों के साथ रब्ता रखें, मिलें। इनकी हुब्बुल वतनी, इनकी बलूचिस्तान में रहकर कोई ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी ना होने के बावजूद एफर्ट करना, हासिल जैसे जो थे या जैसे मतलब बाकी बलोच थे, वही ये नहीं कि आपका एक जागीरदारी ट्राइबल सिस्टम में एक आपका कबीला है और उसके ज़ोर पर सियासत कर रहे हैं। ये अपनी सलाहियतों के ज़ोर पर सियासत करने वाले आदमी थे, तो इन्होंने उसके ज़ोर पर सियासत की। इनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना आता है, पाकिस्तानी कौम के साथ चलना आता है। इनको ये भी पता है कि बलूचिस्तान के हालात के अंदर हुब्बुल वतनी के तकाजे क्या हैं। अब इसके साथ ये जब वहाँ गए हैं तो इन्होंने ज़ाहिर है कि ये एक नाजुक मौका है। आप IMF आपको अगर सब सुर्ख झंडी दिखा रही है
تو آپ بھی ان کو اشارتاً بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپشن سبسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے پاس دوسرا راستہ موجود ہے. آپ دیکھیے, ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھیک بیہیو کریں, نہیں کرو گے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے اور وہ آپشن جو آپ کو پتہ کیا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ تقریریں تو دفتر خارجہ لکھتا ہے وزیر اعظم صرف اس کی گائیڈ لائن دیتا ہے اور دفتر خارجہ جو ہوتا ہے وہ ایک پوری پالیسی برسوں کی ہوتی ہے جس کے ساتھ لے کر وہ آگے بات چلتا ہے. یہ بہت اچھی انگریزی بھی بول لیتے ہیں, اچھی اردو بھی بول لیتے ہیں, یعنی کہ کسی کم بلوچیوں کو آپ اتنی اچھی اردو بولتے دیکھیں گے. انگریزی تو خیر بول لیتے ہیں, وہ ایچیسن کے پڑھے ہوتے ہیں یا کہیں اور کے پڑھے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت اچھی, آپ 2 دن کے بعد جب ان کی تقریر آئے گی تو آپ اس کی تعریف سنیں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو وہ یہ ہوتا نا انشاءاللہ یہ ہوتا نا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہاں اپنے تاریخی خطاب کے لیے جا رہے ہیں جی, تو وہ اس طرح نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ, اور اگر سجاد میر صاحب کہہ رہے ہیں, سلمان غنی صاحب, تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر جو ہے محترم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بڑی بہترین تقریر بھی کریں گے. کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا بالکل ٹھیک کہا انہوں نے سر کہ ایک عمر, یہ جنرل اسمبلی کا جو خطاب ہے پاکستان کے اگر نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے ایک کشمیر کاز پر بات کرنے کا. مجھے خود موقع ملا تھا وہاں جنرل اسمبلی دیکھنے پہ, اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ میں گیا تھا, اور بلا امتیاز جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہمارے لیے کور ایشو ہے تو اس کی نمائندگی جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر بے نظیر بھٹو ہو, نواز شریف ہو, عمران خان ہو یا انوار الحق کاکڑ ہو, وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور کشمیر پہ ہمارا ایک کیس ہے. دیکھیں کشمیر کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی زمین حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کشمیریوں کے مستقبل کا انحصار ہے اور اس کا وعدہ جو ہے اسی اقوام متحدہ کے اندر خود ہندوستان کی لیڈرشپ نے کیا تھا اور 18 ریزولیشنز پاس ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بڑی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ سوڈان میں, ایریٹریا میں, وہاں کے لوگوں کو تو حق خود ارادیت دیتے ہیں لیکن آپ کشمیر اور فلسطینوں کے لوگوں کو نہیں دیتے. کشمیریوں کی ایک سٹرگل ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب انوار الحق کاکڑ خطاب کریں گے تو وہ نہ صرف پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہوگی بلکہ کشمیریوں کی آواز ہوگی. کشمیر پاکستان کا کور ایشو تھا, ہے اور رہے گا, اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں حاصل ہوتی. دوسری بات اس کی ٹائمنگ ہے. دیکھیں بات یہ کہ ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں اور اگر آپ اس بات کا تجزیہ کریں کہ ہم کیوں مشکل صورتحال سے دوچار ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ خود امریکہ ہے. دیکھیں یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی اور دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو اس نے اس وقت اپنے مفاد میں فرنٹ لائن کنٹری بنایا اور پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں گو کہ وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی, ایک بڑا رول ادا کیا اور وہ جنگ جیت کے دکھائی. لیکن اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 60-70 ہزار لوگ شہید ہوئے, ہمارا کوئی 150 ارب کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہوا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں جو بڑا رول ادا کیا تھا تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. لیکن امریکہ کی میر صاحب نے تو بڑی خوش گمانی کی بات کی ہے. میرا خیال ہے امریکہ کی تاریخ پاکستان کے حوالے سے بے وفائی کی تاریخ ہے. اس کا بیری بیڑا کبھی پاکستان پہنچا نہیں ہے. مشکل صورتحال میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور اس دہشت گردی کی جنگ کے بعد اس نے اپنا وزن ہندوستان کے ساتھ ڈالا. ہمارے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے, ہمارے ساتھ جس نے دوستی نبھائی ہے وہ چین ہے. اور میں بالکل مناسب سمجھتا ہوں کہ قومی نشریاتی ادارے پہ یہ بات کروں کہ پاکستان کے اندر جو امریکی سفیر کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی چاہیے. چونکہ سی پیک, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سی پیک ہماری معاشی قوت بنے گا, سی پیک کی وجہ سے ہم اقتصادی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ جائیں گے. چین نے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بجٹ سازی کے موقع پہ جب پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان شاید دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, تو چین تھا جس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کی مدد کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی یکسوئی کا ثبوت دینا چاہیے. اور اس وقت جب آپ ہمارے پرائم منسٹر وہاں پر جنرل اسمبلی میں موجود ہوں گے اور بڑے سارے ایشوز ہیں. دیکھیں بات یہ کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ٹچی ہے. تو دنیا مقبوضہ کشمیر, دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی اگر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں. وہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ اور ہر پرائم منسٹر وہاں پر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جب تک
آپ کشمیر کاز کو سالو نہیں کریں گے، کشمیر پہ ریزولیشنز پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، یہ جنوبی ایشیا کے اندر امن اور استحکام خواب رہے گا. اور امن اور استحکام خواب اس لیے رہے گا، دیکھیں بات یہ کہ بھارت اس خطے کی بڑی قوت ضرور ہے، لیکن پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے. اور میں بار بار یہ بات اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سی پیک کے خلاف سازش تھی اور ہو رہی ہے، اور اب بھی پاکستان کے اندر امریکی سفیر جو اپنا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. بات ہے کہ ہمیں اپنے مفادات یقینی بنانے ہیں، اور مشکل صورتحال کے اندر جو دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو ناراضگی کا کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا معاشی مستقبل محفوظ ہے، اس میں بنیادی کردار چین نے ادا کیا ہے، چین ادا کرے گا. اور سجاد میر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میر صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا جب نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہوئی تھی، یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سی پیک کے خلاف سازش ہے، یہ سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان کو معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہیے، دیکھیں بڑا چیلنج یہ معاشی چیلنج ہے، اور معاشی چیلنج سے نبڑنے کے لیے جہاں پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، وہاں پر ہمیں اپنی پالیسیز کے حوالے سے ایک یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ہم نے اپنی پالیسیز کی ایک ڈائریکشن طے کی ہے، پاکستان کا سپہ سالار ہو، پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ ہو، ہم نے یکسوئی اختیار کی ہے، اس لیے کہ مشکل صورتحال میں ہمارے ساتھ چین کھڑا تھا. میں آج سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے ہیں. ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پاکستان شاید مشکل صورتحال میں دو چار ہے. عمر میں ایک تاریخی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، افغانستان کے مسئلے پہ یہ پاکستان تھا جس نے ایک تحریک اس خطے کے ملکوں کے اندر پیدا کی تھی کہ اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے چاہیے. پاکستان نے بنیادی رول ادا کیا تھا. البتہ میں یقیناً وہاں پر وہ افغانستان کی بات بھی کریں گے. افغانستان کے اندر طالبان انتظامیہ کو وہاں پر لانے میں پاکستان کا ایک بڑا کردار تھا، اور پاکستان کی بدنیتی نہیں تھی. پاکستان یہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. لیکن آج جب مغربی بارڈر کو پھر ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے تو یہ پھر طالبان انتظامیہ کے لیے بھی چیلنج ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ وہ اپنی ریٹ وہاں پر مضبوط کریں، اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف جو استعمال ہو رہی ہے ان سرگرمیوں کا انہیں نوٹس لینا پڑے گا. اور بات یہ کہ طالبان انتظامیہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں پر دیکھیں پاکستان نے بڑا نقصان برداشت کیا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے وہ ٹرمپ صاحب نے جو اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا افغانستان کے حوالے سے، وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اور پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ مسئلے کا سیاسی حل نکالے. سیاسی حل جو ہوتا ہے پائیدار ہوتا ہے، اور پاکستان نے سٹینڈ لیا. اسلام آباد کے اندر مذاکرات ہوں یا دوحہ کے مذاکرات، پاکستان کا بنیادی رول تھا. تو موسنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اس دورے میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کیونکہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور پاکستان تو اس سے بہت متاثر ہوا. آپ کو سر یاد ہوگا کہ سیلاب نے کس طرح جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں تباہی مچائی. لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اس سے. اس میں اس حوالے سے بھی ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ شرکت کریں گے. وہ بھی شرکت کریں گے. ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں ہیں، پرانے ڈپلومیٹ ہیں وہ. اور اہم بات یہ ہے کہ اب جو رپورٹ آئی ہے، یو این او کی رپورٹ ہے، اس میں سن 30 تک 19 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے پاکستان میں، اور 27 کروڑ انڈیا میں، جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، گرمی اتنی بڑھ جائے گی. یعنی اس سے ہٹ کر کے اس کے کیا اثرات ہماری فصلوں پر، ہماری سرزمین پر، ہمارے پڑے. ٹیمپریچر اتنا، ہر گھر میں اے سی تو نہیں لگا ہوگا، اب تو جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں چل پا رہے ہم سے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا بڑی مشکل ہو جائے گی. ایک بات میں ریفرنس کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری پالیسی جو وہاں جا کے امریکہ کے ساتھ بات کریں گے، کاکڑ صاحب پہلے یہاں کہہ چکے ہیں کہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہو بھائیو افغانستان میں، وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. باقی چین کے خلاف، ایران کے خلاف، دوسرے ملکوں کے خلاف بھی استعمال ہوا، قازقستان وغیرہ کے خلاف. وہ جو چھوڑ کے گئے ہو، اس پر امریکہ کے دفتر خارجہ کو بیک فٹ پہ آ کے جواب دینا پڑا. نہیں صاحب، وہ ہم اسلحہ جو ہے ہم چھوڑ کے نہیں گئے تھے، ہم اپنا اسلحہ لے گئے تھے، بس تھوڑا بہت فلاں اسلحہ وہاں ہم ایئرپورٹ پہ چھوڑ گئے تھے. یہ تو وہ اسلحہ جو ہم ان کی فوج کو دے کے گئے تھے. تو بھائی جو فوج کو دے کے گئے تھے، فوج تو بگوڑی ہوگی، وہ اسلحہ بھی ہمارے خلاف ہی استعمال ہو رہا ہے نا جی. آپ کا ہی دیا ہوا اسلحہ جو ہے وہ آپ سیکیور نہیں کر سکے، ایک ایسی فوج کو دے کے گئے جو ڈسپلن فوج ہی نہیں تھی، جو بگوڑ ایک طرح کی مرسنری تھی، جو پیسوں کی خاطر وہاں آپ نے قائم کر دی تھی. اور آپ گئے ہو تو فوج چتر بتر ہو گئی، اس نے لڑائی بھی نہیں. اگر طالبان آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ لڑتی تو صحیح نا جی. آپ کا جو وہاں کا سربراہ تھا ایک دن میں بھاگ گیا. اب وہ اسلحہ اگر استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ افغان فوج کے ذریعے سے آ رہا ہے، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے آ رہا ہے، وہی اسلحہ ہے. تاکہ ہم نے میسج دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور ان کو بیک فٹ پہ ہم نے کیا ہے. ان کو اس کی وضاحت کرنی پڑی ہے کہ صاحب یہ
رہ گئی یہ کلائمیٹ چینج کی بات، تو یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال سے ہم سب سے فرسٹ وکٹم بنے اس کے. بالکل ٹھیک. یعنی سندھ میں جو کچھ ہوا ہے، سندھ پورا سمندر بنا ہوا تھا. بلوچستان سے بلوچستان بہت تھا، بہت ڈوبا ہوا تھا، لیکن سندھ کی ساری یہ صورتحال تھی کیونکہ پانی نیچے آ رہا تھا، تو نیچے آ کے ٹھہر گیا وہ سندھ تباہی. باہر جانے کا راستے کوئی نہیں ہے. جی سر. ہم نے کبھی پرسیو ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں ہے. ہم نے ڈیم نہیں بنائے، پھر پانی کی نکاس کا انتظام نہیں ہے. ہم ایک ڈرینیج کنال جو 10 سال سے ہم بنا رہے ہیں کہ یہ اس کا پانی سمندر بن جائے گا، وہ بن نہیں پا رہی. ہمارے پاس وسائل کی یہ صورتحال ہے. پانی کی بیڈ مینجمنٹ اتنی ہے کہ کالا باغ ڈیم ہم نے ویسے چھوڑا ہوا ہے، اور پانی جب آتا ہے تو پانی کو نکال کے سمندر کی طرف پھینکنے کا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. یعنی کچھ ہمارے پاس بندوبست نہیں ہے. تو اچھا، یہاں اگر پانی آئے بلوچستان کے پہاڑوں پر، دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ بارشوں کے پانی کے ڈیم بنا کے، چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے روکا جاتا ہے. ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. تو ہمیں تو اتنی اس وسائل کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں انجر پنجر ڈھیلا ہو جاتا ہے. یعنی جو وہاں کی طاقت بن سکتا تھا وہ ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ہمارے پل ٹوٹ جاتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ دنیا کو بتانے والی ہے. اور دنیا، ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہے وہ دیکھے گئے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کو انہوں نے دورہ کرایا ہے. ان کو نظر آیا کہ نیچے زمین نہیں ہے، سمندر ہے گویا. جی سر. پانی کا سمندر ہے. تو میرے خیال میں ایسی صورت میں ہمارے وزیر خارجہ بھی اور وزیر اعظم بھی، جب یہ وزیر خارجہ 2 دن بعد میں رہیں گے، اسی لیے کچھ بہت ساری ملاقاتیں انہیں اور بھی کرنی ہے. میرا خیال میں ڈپلومیٹکلی یہ دورہ بہت ضروری بھی تھا اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت اس کے اثرات بھی ہوں. جی سلمان غنی صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیسے، کیا آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہم ایک اچھی کیفیت میں نہیں ہیں، اور آپ نے کہا کہ سیاسی صورتحال پہ تجزیہ، تو سیاسی صورتحال پہ تجزیہ یہ ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. اور مجھے اچھا لگا کہ خود پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ جو ہے، انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں لگتا ہے کہ وہ یکسو ہیں، وہ سنجیدہ ہیں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، اور انتخابات کی آزادانہ اور شفافیت اس میں قائم ہونی چاہیے. دنیا کے جمہوری معاشروں میں یہ جو انتخابات ہوتے ہیں عمر، یہ استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک نئے مینڈیٹ کی حامل حکومت سامنے آتی ہے، اس کے پاس ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، وہ یکسو ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ پچھلی 1 دہائی میں سامنے آیا جس نے پاکستان میں ہر انتخاب کے بعد دھونس اور دھاندلی کی رٹ لگا کر پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. کہ جیسے میں نے دنیا کے جمہوری معاشروں کی مثال دی ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر سیاستدان مل کے بیٹھتے ہیں تو ان معاشروں کے لوگ جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے لیے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو سیاسی صورتحال پہ تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور الیکشن کمیشن نے ایک اچھی روایت یہ قائم کی ہے کہ انہوں نے اپنا شیڈول دینے سے پہلے، کچھ اقدامات کرنے سے پہلے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ذمہ داران کو بلایا ہے اور ان سے مشاورت کی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، جب آپ کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب بتانا پڑے گا کہ 5 سال کے بعد آپ اپنا ایک سیاسی کیس لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے. عمر، ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی الیکٹڈ حکومتوں کو جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کیا. اور میں اس میں ایک مثال دوں گا. دیکھیں، آپ جب معاشی صورتحال کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ مشکل کیفیت تھی. اور پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسا ایلیمنٹ بھی تھا جو پاکستان کے اندر دیوالیہ پن کی بات کر رہا تھا، جو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات کر رہا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو اس کا فائدہ ہوا، نقصان شہباز شریف صاحب کو ہوا. اس لیے کہ شہباز شریف کو ایک جو ایسے بندے کے ایک سیاستدان کے طور پہ لیا جاتا تھا جو ناممکن کو ممکن بناتا تھا، جو پنجاب کے ایک کامیاب ترین چیف منسٹر تھے، جس پر بعض عالمی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں کہ پنجاب گورنیبل صوبہ ہے. مشکل صورتحال کے اندر انہوں نے اقتدار لیا. لیکن بات یہ کہ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان پہ سے وہ جو تلوار لٹک رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ان کی سیاست ڈیمیج ہوئی ہے. آج کی کیفیت میں جب سیاسی تجزیے کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو پاکستان کے عوام سے ایک معذرت کرنی ہوگی، تمام پولیٹیکل اس لیے کہ 5 سال میں
कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जो हुकूमत में नहीं रही। 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अपोजिशन में रहे हैं। जब तक आप अपनी सियासत को, अपनी जमहूरियत को, अपनी सियासत को आम आदमी के मसाइल के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत के सम्राट सामने नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सर आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, वहीं पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरे अमरीका के हवाले से भी बात की गई, और सज्जाद मीर साहब और सलमान गनी साहब का भी यही कहना है कि मुकम्मल पुरुमीद है कि बेहतरीन अंदाज में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।